अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फ़ाइक सिद्दीकी न्यूयॉर्क से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कोशिश ये है कि हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लाइव भी किया करें। आज मैं ख़ास करके जो हमारे दोस्त बरतानिया में रहते हैं तो मैं उनसे चाहता हूँ कि उनसे हम इस मौजू पे बात करें कि नवाज़ शरीफ को वापस करने में इसहाक डार को, अल्ताफ़ हुसैन को बरतानिया हमारा साथ क्यों नहीं देता। बहुत सारे साथी आने शुरू हो गए। शहनाज अहमद साहिबा, वेलकम टू द शो। असलम साहब, असलम मेमन साहब, कामरान इकबाल साहब, खान असलम साहब इज़ वॉचिंग, वेरी गुड। मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा जो इस वक्त देख रहे हैं कि अपने साथियों को फ़ोन करके बता दें कि इस वक्त ये प्रोग्राम ऑन है। खालिदा खान, खालिदा कैसी हैं? आपसे बड़ी तफसील से बात करनी है खालिदा। ये आज इंग्लैंड में ख़ास करके जो खालिदा आप वहाँ मौजूद हैं और जो दूसरे साथी मौजूद हैं उनसे कहिएगा कि हमारी आवाज़ जो है वो शेयर करें अमंग देयर पेयर्स, जो उनके सर्कल के लोग हैं। जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ज़ीशान हफीज़ साहब, मलिक अब्दुल्ला साहब, खान असलम साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यूसुफ चौधरी साहब वेलकम, आप शो देख रहे हैं, बड़ी नवाजिश है आपकी। फैसल भट्ट साहब, तैमूर साहब, वालेकुम अस्सलाम। खालिदा, बात यह है कि आज पूरा यूरोप, ख़ास करके बरतानिया, FATF में जाके ये शोर मचाते हैं। ये लोग क्या शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और उसके खिलाफ तुम कवानीन बनाओ। पाकिस्तान कवानीन बना रहा है और ये क्या कर रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे ले जाता है इंग्लिस्तान, उसको ये अपने वहाँ जो है उसको वेलकम करते हैं, उसके उसको रहने पे वीज़ा देते हैं, उसकी रकम लेके अपने बैंकों में जमा करते हैं। देखिए, चोर को सीढ़ी प्रोवाइड करने वाला भी चोर ही उसका साथी होता, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आए हैं और आज ये प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली शुरू हुआ। मैं कुछ अपनी ट्रेनिंग करना चाह रहा था क्योंकि मैं ज़रा टेक्नोलॉजी से खाइफ आदमी हूँ। इस उम्र के लोग टेक्नोलॉजी से ज़रा दूर होते हैं। हम पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये सारे काम हमारे हैं, बरसों से हम करते आए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम होने जाना ये ज़रा मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद साथियों को भी अगर आप बता सकें, और ख़ास करके आज इंग्लैंड के साथियों को मैं चाहता हूँ कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम हमसे तो कहते हो कि कानून बनाओ, हम कानून बनाते हैं, ठीक है ना, पकड़ते हैं उनको, और उन चोरों को तुम पनाह देते हो। अच्छा, ये बात आज तक किसी ने आके यहाँ पे नहीं की, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं पे भी जाके, कि बेशरम लोगों, बेगैरतों, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। हम सिर्फ दुश्मन उसको समझते हैं वो जो पड़ोसी वाला है, वो तो पैदाइशी दुश्मन हमने पाला है ना, हमने क्या पाला, नसीब में था हमारे वो, ठीक है। उसके अलावा वो क्या फराज का शेर था, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। तो ये जैसे इंग्लैंड है, एक अरसे से दुश्मनी कर रहा है, कोई तवज्जो नहीं देता पाकिस्तान में। अल्ताफ हुसैन कब से बैठा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे तो ये भी याद नहीं है क्यों बैठा है। उसके सर पे कितने कत्ल हैं, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या ये सारी बातें इनको नहीं पता है? ब्रिटिश उसको पता है, इन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। नवाज शरीफ पे खुद इन्होंने, BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बताया है कि इन्होंने कैसे कैसे बिजनेस अपना बढ़ाया, कहाँ कहाँ फोर्जरी की, सारी चीजें पता है। और आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इनको फोन करता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ जो बंदा गया है वो कन्विक्टेड है, वो प्रूवन चोर लुटेरा है, प्रूवन सर्टिफाइड है वो,
اب وہ ہم سے گیا ہے علاج کا کہہ کے، کیونکہ وہ بڑا عہدے پہ فائز تھا، پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، اور اس کی بڑی فالوورشپ تھی، تو وہ جو ہے اس وجہ سے اس کو کوئی بھی ریزن ہوا، اس کو 8 ہفتے کا کہا تھا، کتنا سال بھر ہو گیا وہ نہیں آتا۔ اب تم براہ مہربانی اس کو واپس کرو، کیونکہ تمہارے قانون میں بھی یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ ایسے لوگوں کو تم واپس کرو، تمہارا قانون بھی یہ کہتا ہے۔ اس کو پولیٹیکل اسائلم تم نہیں دے سکتے، تمہیں نہیں دینا چاہیے۔ تو میں آج جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، چودھری خالد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور ممتاز حسین صاحب وعلیکم السلام، جاوید اللہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آج پاکستانیوں کو جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کو ایکسپوز کریں۔ ہمیں تو بہت ایکسپوز کیا جاتا ہے، ہمیں تو بہت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں، پاکستانی برٹشرز، ان کو میں کہتا ہوں، میں نے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہاں پہ ریکویسٹ کی تھی 2-3 ہفتے پہلے بھی، ان کو سمجھایا تھا کہ کچھ ایسی پالیسی بناؤ کہ بھائی یہ واپس لانے میں ہماری مدد کریں۔ ممتاز صاحب السلام علیکم۔ اس سلسلے میں پاکستانی برٹشرز اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تو آپ کے وہاں برطانیہ میں تو ایک باقاعدہ سسٹم ہے نا کہ آپ پٹیشن داخل کریں، اگر 10,000 لوگ ہوں تو وہ پٹیشن کا جواب دینے کے پابند ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر 1 لاکھ کے قریب ہوں تو غالباً یہ جا کے آپ چیک کر لیجئے گا، تو پھر اس پہ ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ میں کہ بھئی 1 لاکھ لوگ 100,000 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ اپلیکیشن سائن کی ہے، یہ موضوع ہے، یہ وجہ ہے۔ خالدہ بہت شکریہ۔ تو یہ وہاں پہ آپ سب سیاسی شعور سے اتنے تیز ہیں، ہمارے ذہین لوگ ہیں ہمارے برطانیہ میں رہنے والے لوگ، کہ ان کو چاہیے پٹیشن داخل کریں، ان کی جو کورٹس ہیں ان کے باہر جا کے بینرز لے کے پیسفل لیٹ می سے اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، پیسفل ڈیمانسٹریشن کیجئے، اور اس پہ لکھیے، اس کی تصویر لگائیے کہ بھئی یہ آدمی ہمارا خزانہ لوٹ کے بھاگا ہے اور یہ 8 ویک کا کہہ کے آیا تھا، اب تم اسے واپس کرو، کنوکٹڈ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ابھی مقدمہ چل رہا ہے، جی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ابھی انصاف ہونا باقی ہے، نہیں، ان کے ساتھ انصاف ہو گیا، ان کو جیل سے نکال کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ میں نے ویڈیوز بھی کی تھی کہ کیوں بھیجا، اور جنہوں نے بھیجا ان کو پکڑو۔ یار کمال کے لوگ ہیں ہمارے لوگ، 50 روپے کی گارنٹی پہ اس آدمی کو بھیجا ہے۔ 50 روپے کی گارنٹی تو سائیکل والا بھی نہیں لیتا ہوگا پاکستان میں، اور اتوار کے دن عدالت کھول کے، یہ بہت، کیا نام دوں میں اس بات کو، مجھے بتائیے، کیا کہوں میں اسے، کیا سمجھوں میں اس ایکشن کو۔ اب ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، دبئی میں رات کے 3 بجے ہم آپ کو سن رہے ہیں، بڑی نوازش۔ فیصل بٹ صاحب بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی۔ بس یار اب یہ ٹائم تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور آپ کی بڑی عنایت کہ آپ سن رہے ہیں، اور اس کو آپ بعد میں اس کو فیس بک پہ ڈالوں گا تو آپ اس کو شیئر کر لیجئے گا، یہ آواز، یہ خیالات تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اچھا، اب ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے 40 پاکستانیوں کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا اور ایک خصوصی جہاز کے ذریعے انہیں پاکستان بھیجا۔ پاکستان نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں جو آدمی چاہیے ہے وہ تو آپ دے نہیں رہے ہیں۔ اور یہ بیچارے، یہ تو 40 لوگ وہ ہیں نا جو رزق کی تلاش میں گئے ہیں وہاں پر، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں 40۔ وہ منی لانڈرنگ کر کے وہاں جانے والے لوگ ہمیں چاہیے ہیں، وہ تو تم دیتے نہیں، ان غریب آدمیوں کو تم نے یہاں پہ بھیج دیا ہے۔ ذیشان حفیظ صاحبہ آپ دبئی سے سن رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
مشتاق بہت شکریہ آپ کا. ذوالفقار علی شیخ صاحب, ضیاء رحمان از واچنگ, شکریہ ضیاء صاحب. خالدہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. اچھا تو خالدہ یہ آپ نے جتنا سرکل ہے نا انگلینڈ کا, اس میں ضرور یہ ویڈیو جو ہے شیئر کرنی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ ان 40 آدمیوں کو تو آپ بڑی اس سے بھیج رہے ہیں, اور یہ جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار, الطاف حسین, نواز شریف, عباس شریف, یہ سارے جو ملینز آف ڈالر لے کے ہمارے بھاگ گئے ہیں وہاں پہ, ان کو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں. آرمی چیف نے ان کے آرمی چیف سے بات کی, وہ پرنس چارلز جو ہیں ان سے عمران خان نے بات کی, ہمارے شہزاد اکبر صاحب نے, دوسرے لوگوں نے ان کو لیٹرز لکھے کہ صاحب دیکھیے کیس یہ ہے, کیونکہ پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہے اس وقت. دیکھیے صرف پاکستانی ذرا سا شور مچائیں نا تو انگلینڈ میں, امریکہ, یورپ میں یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی آواز سنی جائے گی. کریم صاحب وعلیکم السلام. کامران اقبال صاحب بہت شکریہ. زمان صاحب, دیکھیے یہ یورپ میں کم از کم اتنی ڈیموکریسی ہے. ہمارے ساتھ تو دشمنی ہے نا یار سب کی. جب اللہ کہہ دے قرآن میں کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں تعلقات ضرور رکھو, لیکن تمہیں وارن کر دیا گیا یہ دوست نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن سفارتی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں آج کے دور میں, وہ رکھیں. سفارتی تعلقات اس دور میں بھی رکھے گئے تھے یار, ایسی بات نہیں ہے. تجارت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ, ان سے قرض بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی شادی بھی کی ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو کسی اور وقت کریں گے, اس پہ بات کریں گے. آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی برٹشرز جو وہاں پہ موجود ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کا گھیراؤ کریں, آرگنائز ہو کے پیسفل مینرز میں, ان کی رہائش گاہ کے باہر, آپ کے سپریم کورٹ کے باہر, ٹھیک ہے نا. شکریہ خالدہ, آئی ہوپ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں. یار ایک دن کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے اپنے وطن کے لیے جانا چاہیے نا, جس نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے, جس پہ ہم نے آنکھیں کھولی, جس نے ہمیں علم دیا, جس نے شعور دیا, ٹھیک ہے نا. اب لٹیرے حکمران ہیں وہ تو ہیں, اس کی تو شکایت آپ کو بھی ہے مجھ کو بھی ہے, لیکن شکایت نہ کیجیے, کچھ کام کر لیجیے. اچھا وہ کام یہ ہے کہ یہاں کے جو چھوٹے پریس ہیں ان کو آپ انٹرویوز دیجیے, آپ کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان سے کہیے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ ان کو انٹرویو دیں, آپ ان کو کال کریں. چاہے چھوٹا پریس کا آدمی ہو بڑا ہو, سوشل میڈیا پہ پورے انگلینڈ میں جتنے لوگ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, میں پی ٹی آئی کو صرف نہیں مانتا ہوں, پی ٹی آئی از ون آف دا ایلیمنٹ, ایک فگر ہے کہ وہ آج پاور میں ہیں اور وہ اچھے. عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ اچھے آدمی ہیں, ان کی نیت اچھی ہے, وہ چاہتے ہیں, وہ دیانتدار آدمی ہے, چاہے کچھ بھی کر لیجیے آپ. اچھا تو وہ جو سارے وہ لوگ, آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ہوں, آپ اگر پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور حق پرست ہیں, یعنی حق بات پہ آواز اٹھانے والے ہیں, تو برائے مہربانی اس آواز کو اٹھائیے, بات کیجیے. آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں, سینیٹرز ہوں گے آپ کے, یہاں پہ ہمارے پاس کانگریس مین ہوتے ہیں, آپ کے یہاں جو بھی سسٹم ہے, جو بھی آپ کے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو فون کالز تو کم سے کم کر سکتے ہیں یار آپ. آج کے دور میں ٹیکسٹ تو بچے سے کروا کے لکھوا کے کر سکتے ہیں. اگر ہر بندہ اپنے بچے سے کہہ دے کہ یہ 10 ٹیکسٹ کر دو تم, تو ایک چھوٹی سی عبارت لکھ کے اس کو ٹیکسٹ کرا دیجئے, تو اس سے کیا ہوگا, دیکھیے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اور سیاسی دنیا میں پریشر از ویری امپورٹنٹ. عمران خان تو کرے گا نا, ہمارے وہاں مصیبت ایک یہ ہے, عمران خان کو پکڑ لیا, ووٹ دے دیا, چلیے اچھا کیا. اب اس کے کندھوں پہ ہر طرف جو ہے یہ بوجھ ڈال دیا ہے, یہ مافیاز ہیں, ان سے تم لڑ لو, ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے, چینج لے آؤ, تم نے کہا تھا چینج لاؤ گے, ہم تمہاری بات سنیں گے, تقریر سنیں گے, تالیاں بجائیں گے, ٹھیک ہے, تمہاری فوٹو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے, کام ہم کچھ نہیں کریں گے, ساتھ تمہارا نہیں دیں گے. اب تم خود ساری تیاری تم خود کرو, سارا کام تم خود کرو, اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر آ کے ہم تالیاں بجا دیں گے تمہارے جلسے میں کہ دیکھو کتنا زبردست. تو بھائی اتنے اہم معاملات میں ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ کیسے کام کرے گا, مجھے بتائیے. عمران صاحب نے کیا لکھا ہے, عمران خان صاحب بجا کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو ترقی یافتہ ہے نا,
معاف کیجیے گا، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں 40-50 سال سے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ترقی یافتہ ہیں. اگر آپ کا دل ذہن سچائی پرست نہیں ہے اور سب کے ساتھ یکساں نہیں ہے تو پھر آپ کی تعلیم بیکار ہے، آپ کی تہذیب بیکار ہے. اگر آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ یورپ اور ان کے سارے یہ جو ہمارے بڑے بڑے کنٹریز ہیں کیا کرتے ہیں؟ جمہوریت کے نام پہ FATF بنایا ہے، پیرس کلب بنایا ہے. پہلے یہ ویسے بیڑیاں پہنا کے ہمیں رکھتے تھے نا، حکومت کرتے تھے ہم پہ. اب انہوں نے حکومت کا انداز بدل دیا ہے، اب یہ ذہنوں پہ بیڑیاں ڈالتے ہیں. یہ FATF کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ پاورز کن کے پاس ہے؟ صرف ان کے پاس، اور غریب آدمی ان کا غلام ہے. پیسہ دیتے ہیں تو اپنی باتیں منواتے ہیں. یہ IMF کیا ہے؟ IMF نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ آگے بتاؤ، یہ جو تمہارے اٹامک وہ ہیں اس کا حساب کتاب دو، یہ جو تم چیزیں طیارے بنا رہے ہو اس کا حساب کتاب دو. تو عمران خان نے کہا تھا نہیں، ہم کوئی ایسی حساب کتاب نہیں دیں گے. شروع میں ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں اسد عمر تھے، اسد عمر نے بھی منع کر دیا تھا کہ نہیں، ہم یہ حساب کتاب ہم نہیں دیں گے کہ ہماری فوج کے یہ کہاں پہ کیا اخراجات ہیں. نواز شریف صاحب نے دے دیے تھے. یار جو میرے دوست باہر رہتے ہیں، دبئی میں، سعودی عربیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ، کینیڈا میں، یار آپ لوگوں کو تو اتنا شعور ہے نا کہ یہ بڑی قوتیں کیا کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ. جو گھر میں ہمارے لوگ ہیں وہ معصوم ہیں، چلو میں مان لیتا ہوں کم علم ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جو پڑھے لکھے ہیں ان کی مسائل اتنے ہیں کہ وہ کچھ سوچ نہیں پاتے، وہ کچھ کر نہیں پاتے. مجھے پتہ ہے جب شدید سردی ہو، شدید گرمی ہو، گھر میں فاقے ہوں یا خطرہ ہو کہ فاقے ہو سکتے ہیں، ایسی بڑی تعداد ہے. بچے کی فیس کہاں سے آئے گی؟ بیمار ہو گئے تو دوا کے لیے رو رہے ہیں، دوا نہیں ہے، دوا لینے گئے تو دوا جعلی نکلتی ہے. ان کو یہ ٹائم میسر نہیں ہے آپ کی طرح میری طرح کہ وہ ان امور پہ غور و فکر کریں. ہمارے حصے میں اگر یہ کام آیا ہے تو ہمیں یہ کام دیانتداری کے ساتھ کر دینا چاہیے. آج جب میں وہ تصویریں دیکھتا ہوں اپنے وطن کی تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اس تصویر میں اگر تمہارے بچے کی، میرے بچے کی تصویر ہوتی تو تمہارے اور میرے دل پہ کیا گزرتی. یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ ہمیں تمہیں باہر بھیج دیا اور ان کو وہاں رو کے رکھا. ہم تم کون سے ایسے وہ تھے، ہمیں روک لیتا، ہمیں ان حالات کا شکار کرتا کہ سیلاب آتا ہے تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ساری زندگی نہیں بن پاتی. بھوک ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، علاج کے لیے تڑپتے ہیں. حکمران کے زرداری کے گھوڑے بادام کھاتے ہیں. میرے ملک کے بچے ڈائریا سے ہر گھنٹے پہ 50 سے 100 بچے مر جاتے ہیں ہر روز. تو ان کا تو حالات مختلف ہیں. اور میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں، اپنی راحتوں سے اگر کبھی فرصت ملے تو اس غم کو بھی محسوس کیجئے، اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے جس کے لیے میں یہ پروگرام کرتا ہوں. کہ اگر آج مجھے اتنی مہلت دی ہے تو میں روز محشر جا کے کہہ دوں گا کہ یا رب العالمین، کیونکہ یہ ملک اس کا بنایا ہوا ہے، میں اس سے جا کے کہہ دوں گا میرے اختیار میں یہ تھا، مجھے اتنا ہی علم تھا، مجھے اتنی جرت تھی، مجھے پاس اتنا وقت تھا، وہ میں نے ایسے اس کام میں صرف کر دیا تھا. اتنے لوگوں نے میری آواز سنی تھی، اب انہوں نے مجھے لبیک کہا، ان کو اس کا کریڈٹ ملے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی، میں ہوں کوئی بھی ہو، جب پاکستان کی بقا کی بات ہو، اس کی بہتری کی بات ہو تو اس آواز کو آگے بڑھائیے، کسی کی بھی آواز ہو. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے ایک عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے کرتے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا مالی طور سے تو کوئی فائدہ نہیں،
نقصان ہے، لیکن وہ نقصان کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ٹائم ہر ایک کی ایک ویلیو ہے. امریکہ میں ٹائم کی کوئی $100 این آور ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 20 ہے، 10 ہے، جتنی بھی ہے. لیکن کب تک اپنی ذات سے عشق کریں گے؟ اور کیوں نہیں یار، دنیا کی میں نے بہت کم ایسے قومیں دیکھی ہیں کہ جو اپنے ملک سے بیگانے بنتے ہوں اور وہ کہہ دیتے ہوں کہ اب ہمیں ادھر نہیں ہے. دیکھیے ہم بھی کم عمری میں یہاں آ گئے تھے، آج آتے ہوئے کوئی 45 سال ہو گئے، لیکن ہماری تو وہی اردو ہے، وہی پنجابی ہے، وہی ہماری زبان ہے، وہی ہمارا کلچر ہے. ہر چیز ہم صحیح بولتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. اب وہ کون سے لوگ ہیں جو جا کے بھول جاتے ہیں ملک کو؟ کوئی اپنی ماں کو بھولتا ہے؟ وہ بے شرم ہی ہوگا جو اپنی ماں کو بھول جائے. اس سے میرا آپ کا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دھرتی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہی تو ہوتی ہے جس پہ آپ نے جنم لیا تھا. تو یہی مقصد ہوتا ہے میرے پروگرامز کا کہ ہم آواز بلند کریں. جب ایک خبر آتی ہے، اگر آپ اس کو مسلسل ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایشو بنتی ہے. اس کو مرنے نہیں دینا چاہیے. میری یہ خواہش ہوتی ہے، اگر یہ خبر ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کو بلا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو اس نیوز کو ہم پنچ کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایشو بنتی ہے. جب ایشو بنتی ہے تو پھر لوگ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جب توجہ دیتے ہیں تو یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی اس کا سلوشن کیا ہے، اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یو آر اے پارٹ آف دا سولوشن اور پارٹ آف دا پرابلم. محمد واجد صاحب نے لکھا ہے فیکٹس کیا شوڈ بی ادرس، کیا فیکٹس مسٹ بی شیئرڈ ود ادرس. جی ضرور. ہاں میرے دوستوں، پاکستان ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے. ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں یار کہ آزمائشی دور سے گزر رہا ہے. تو ابھی آزمائش ختم ہونی چاہیے. یہ آدمی لندن میں بیٹھا ہے، ان اپارٹمنٹس میں بیٹھا ہے، قومی اسمبلی میں آ کے اس نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ اس کا ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہیں لیٹا ہوا ہے آج. ہاسپٹل وہ شخص جاتا نہیں. جہاز سے اتر کے اگر کوئی بیمار آدمی ہوتا تو سیدھا ہاسپٹل جاتا. اکرم صاحب بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام. نمرا بہت شکریہ. بجائے ہاسپٹل جانے کے وہ تو اپنے گھر چلا گیا. وہ تو وہاں کے ٹھنڈے موسم میں گرم میکسویل کی کافی پی رہا ہے اور پارٹی لوگوں سے مل رہا ہے، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. میں پھر دوبارہ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں خاص کر کے میرے جو دوست برٹشر دوست ہیں، مصطفیٰ صاحب ہیں، کامران صاحب ہیں، خالدہ خان ہیں، سب ساتھیوں سے کہ ملک صاحب ہیں کہ یار وہاں پہ جو ہے نا آپ ایک مہم چلائیے، اور پی ٹی آئی کے جو آفیسز ہیں ان سے رابطہ قائم کیجیے. زلفی بخاری صاحب از ویری ایکٹیو، ان سے رابطہ، ان کے آفس سے رابطہ کر لیجیے. اور اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو یقین کیجیے بہت بڑا کام ہوگا. اچھا میں جب یہ کہتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا تو کیوں ہوگا؟ یہ ایک دفعہ چوروں کا گھر سے بھاگنا مشکل ہو جائے، انگلینڈ میں جا کے رہنا مشکل ہو جائے، تو پھر یہ ڈسکریج ہوں گے کہ اب بھاگ کے کہاں جائیں. یہ بھاگ کے جہاں پہ بھی جائیں، کہاں جائیں گے؟ یورپ ہی جائیں گے نا، یا امریکہ کینیڈا آئیں گے، یا سب جگہ ہم موجود ہیں. پاکستانیوں کی تعداد پورے یورپ امریکہ میں ہر جگہ ہے، اور ہمارے اثر رسوخ ہیں یہاں کی سیاست میں. ہم اپنا کردار ادا کریں گے اپنے ملک کے لیے. ہمیں کوئی غرض ورز نہیں ہے، میرے کوئی پارٹی کا چکر نہیں ہے، نہ میری فیملی وہاں پر ہے کہ کسی کو الیکشن لڑنا ہے یا کوئی ووٹ چاہیے یا کوئی مرات. نہ الحمدللہ ہم کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دینے کا وقت ہے. نثار احمد صاحب بہت شکریہ. نثار صاحب
ہم گیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہیں اس وقت اپنے ملک کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں اجازت چاہوں گا آپ سے, اور بغیر اناؤنسمنٹ کے یہ پروگرام تھا اور آپ نے دل خوش کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں آ کر. بس اس کو صبح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کیجئے گا. لاہور میں ہمارے حمزہ صاحب ہوتے ہیں جو اس کو سارا اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمارے پروڈیوسر ہیں. تو میں حمزہ سے کہوں گا کہ وہ اس کو کئی جگہ لگائیں. کنور صاحب, علی صاحب, السلام علیکم. السلام. اور اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک بولڈ ایکشن ٹو سیریس ایکشن اگینسٹ زرداری اینڈ نواز. یو آر رائٹ, آئی ایگری ود یو. یہ جو ہمارے ملک میں بات جو چل رہی ہے اس سے میں بہت ناراض ہوں. پاکستان کی فوج سے بھی میں ناراض ہوں, ججز سے بھی میں ناراض ہوں, عمران خان سے بھی میں ناراض ہوں, میں سب سے ناراض ہوں. اور وہ اس بات پہ ناراض ہوں جو انہوں نے کنور صاحب نے بھی لکھا ہے. یار چور کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. یار کیا عدالت, یہ کون سی عدالتیں ہیں؟ وہ حنیف عباسی وہ ڈرگز میں باقاعدہ جیل میں جا کے ہو گیا تھا, جیل میں چلا گیا تھا, وہ چھٹ گیا. یار آپ یا تو آپ جھوٹی سزا دیتے ہیں یا تو یہ سارے مقدمات جھوٹے ہیں, تو ان شریف لوگوں کو گھر جانے دیجیے. کیوں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خزانہ لوٹا ہے, اور یہ پیسے کہاں ہیں, خزانہ کیوں خالی ہے؟ اگر یہ نہیں تھے تو وہ سعد رفیق لوہے کا چنا, اس نے اربوں روپے کمائے کرپشن کے ذریعے, سب ثبوت ہیں. یار شہباز شریف صاحب کے پاس وہ جو انگلی اٹھا کے کہتے تھے نا, ایک کوڑی نکل آئے یا کیا ایک پینی نکل آئے تو مجھے لٹکا دینا. پینی نہیں نکلی, وہ صحیح کہتے تھے, اربوں نکلے, اربوں ڈالر نکلے. یار ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ سیاسی میٹنگ کر رہا ہے بلاول کے ساتھ. یہ کیا تماشا کیا لگایا ہے یہ اس ملک میں؟ یہ کون کر رہا ہے یہ تماشا؟ عدالتیں اس کی ذمہ دار ہیں, فوج اس کی ذمہ دار ہیں, عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں اس کے. یہ کیسے, یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مذاق کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ بندہ پکڑا جاتا ہے, الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, وہ جیل چلا جاتا ہے, وہ جیل میں جا کے اس کو 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز دیتے ہیں. یار اگر آپ 5 اسٹار کی ہوٹل کی فیسلٹیز دیتے رہیں گے تو یہ تو ایسے ہی عیش کرتے رہیں گے, یہ آپ کو ایک پائی بھی نہیں دیں گے. جیل جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ وہ نارمل لائف نہیں گزاریں گے جو آج سے پہلے آپ گزار رہے تھے. آپ کی سروسز ٹیلی فون کی کٹ آؤٹ ہو جائیں گی, مختصر آپ کو اجازت ملے گی فون کرنے کی ہفتے میں ایک بار, ٹھیک ہے, اپنی فیملی سے, اور آپ کو کھانے میں وہ ورائٹی نہیں ملے گی جو وہاں آپ کے گھر میں ملتی تھی. روز صبح شہباز شریف ایک چٹھی لکھ کے دیتے ہیں, وہ گھر جاتی ہے, وہ تازہ تازہ کھانے آ رہے ہیں. وہ حمزہ گیا تو روز صبح پھول اور پھل جو ہے ٹوکرے آ رہے ہیں. یار یہ کیا ہے بھائی؟ کیا فوج کو نظر نہیں آتا؟ عدالتوں کو نظر نہیں آتا؟ عمران خان کو نظر نہیں آتا؟ چوروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسی عدالتیں ہیں, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ چور جو ہیں وہ بڑے قابل عزت ہیں کیونکہ انہوں نے ملینز آف ڈالر چرائے ہیں. دیکھیے, مجھے اگر کسی بات سے دکھ پہنچتا ہے, جس سے بھی, چاہے وہ عمران خان ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدالتیں ہوں, میں وہ سچائی سے وہ بات اپنے لوگوں کو تک پہنچاؤں گا, ان سے کہوں گا, ان سے کہہ دوں گا کہ دیکھیے یہ زیادتی ہے. کیوں؟ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے نا یار. 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ نہیں دیا. وہ پیسہ نہیں دیں گے آپ کو اگر آپ کا رویہ یہ رہا. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ 76 ماریں وہاں پہ, لیکن یار کم از کم ان کو تنہائی میں تو رکھیں, کچھ تو ان کو سزا دیں. ان کے باقاعدہ ٹہلنے کے وہ بنایا, لان بنایا گیا ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں ٹہلیں گے.
یار یہ کس قسم کی جیل ہے؟ اس نے کہا یہ باتھ روم کا یہ فکسچر بدل دو، نیا فکسچر لگایا جائے گا ان کے لیے کہ وہ ان کو یہ پسند نہیں ہے. کیا مذاق ہے یہ؟ کنور صاحب آپ نے موضوع بالکل میرا بدل کے رکھ دیا. آج یہ موضوع نہیں تھا. آج جو موضوع ہے، لیٹ می گو بیک ٹو مائی ٹاپک، کہ موضوع صرف یہ ہے کہ برطانیہ میں جو اس وقت پاکستانی موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پہ سامنے آئیں اور کورٹس کے سامنے، اسمبلیز کے سامنے پیسفل، لیٹ می سے اٹ اگین، ریپیٹ اگین اینڈ اگین، پیسفل مینرز میں اپنے وہ بنائیے بینرز اور کھڑے ہوئیے وہاں پر. اپنے لوگوں کو فون کیجئے، ٹیکسٹ کیجئے بڑے پیمانے پہ. اپنے آپ کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں آپ کے، ان سے جا کے ان کے دفتر میں ملاقات کیجئے. یہ کام ہو جائے گا نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا پاکستان کا. یہ سارے چور پہ ڈرنے لگیں گے کہ یار ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے. اگر یہ کبھی بھاگ کے آئیں یہاں پہ امریکہ میں، ہم ان ہر جگہ جا کے ان کے لیے احتجاج کریں گے کہ نہیں، ان کو واپس دوڑاؤ. اگر آپ نے ان کو دوڑانا شروع کر دیا نا، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ، یار بیٹھ کے ٹیکسٹ کیجئے، پٹیشن پہ سائن کیجئے اور جا کے پیسفل وہ ڈیمانسٹریشن کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اب انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھ دیا کنور صاحب نے کہ وہ میں دوسری طرف نکل گیا. کنور علی صاحب جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہاں پہ انفلوئنس ہے اور وہ ڈیفینیٹلی وہ یوز کر رہے ہیں اپنا انفلوئنس. کنور علی صاحب بالکل کریں گے. وہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اور انہوں نے کیا بھی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں آن ایئر نہیں آئی ہیں. جمیل قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آر برین ڈیڈ اسپیشلی the one supporting PMLN. یار یہ تو بس یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جمال صاحب. یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ غلامی جو ہوتی ہے نا، غلام ذہن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیڈر کی کسی غلط بات کو غلط نہیں سمجھتے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے، تو پھر آپ ذہنی طور سے غلام ہیں. اگر آپ اس کی غلط بات کو غلط نہیں سمجھتے، غلط نہیں کہہ سکتے، ایک تو درجہ یہ ہے غلط کہتے ہی نہیں آپ اپنے منہ سے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ غلط سمجھتے نہیں، پھر تو آپ اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز ہیں غلامی کے. اور ہمارے ساتھ تو ہوا یہی ہے کہ ذہنی طور سے لوگ غلام ہیں. یہ جو لوگ ہیں کچھ مفاد پرست ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ میں، جو ان کے گماشتے ہیں موٹر سائیکل پہ گھومنے والے، وہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں، اور کچھ ذہنی طور سے تھوڑے سے غلام ہیں. سعد ملک صاحب نے لکھا ہے APMLN والوں کا انٹرویو کریں سوشل میڈیا پہ. ہاں یار سعد ملک صاحب، میں اس میں ہوں کہ میں ٹیکنالوجی میں مجھے کچھ تھوڑی سی سپورٹ مل گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو ٹو انٹرویو، کہ ایک ایسا انٹرویو ہو جو سچا انٹرویو ہو ان کے سب کے ساتھ، اور ہونا چاہیے. اس پہ میری خواہش ہے. میری ٹیکنالوجی کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ ہمارے چیف جو ہیں وہ بزی ہیں اس وقت، ریحان صاحب، تو وہ ذرا فارغ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوگا. شاہین جلیل صاحب بہت شکریہ. نصر اللہ صاحب بڑی عنایت، بہت شکریہ آپ کا. جمیل قریشی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ پاکستانی پیپل، اچھا یہ تو ہو چکا ہے. خواتین حضرات، میں آپ سے یہاں سے اجازت چاہوں گا. کچھ دوسرے بھی میری مصروفیات ہیں وہ پوری کرنی ہیں، وہ فرائض ادا کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے پھر نیکسٹ جمعے آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ برطانیہ میں لوگوں سے کہیے کہ وہ اس پہ لبیک کہیں، تھوڑا پاکستان کا ساتھ دیں. اور میرا چینل جو ہے یوٹیوب پر فائق صدیقی شو، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ساری میری 200 کے قریب ویڈیوز ہیں وہاں پہ وہ آپ دیکھ سکیں. اور جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں وہ فوری طور پہ پھر آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے سبسکرائب کیا. اور پیج پہ بھی آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر.